बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम वतन गोश में खुश आमदीद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। शुक्रिया। जब मोहब्बत मीडिया के बाजार में नाचती है, जब रूहानियत सियासत की सूली चढ़ती है, जब हुस्न और इश्क सिस्टम से बगावत करते हैं, तब दिलों में आग भड़कती है और आँच दिलों को जलाकर खाक कर देती है। शोबिस, तसव्वुफ, सियासत और मोहब्बत के दरमियान झूलती दिल को दास्तान आज मुसलसल काबिर सिद्दीक। एपिसोड 8। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। राहत खामोश था। खामोशी के सिवा उसके पास था भी क्या। बस बिल्कुल अचानक उसके सामने अली नमूदार हो गया। अली को देखते उसके जब्त के बंधन टूट गए और वो उससे लिपट कर रोने लगा। अली कुछ कहे बगैर उसकी पुष्ट पर थपकियां देता रहा। राहत का रोना आहिस्ता आहिस्ता हिचकियों में बदल गया। वो अली के सामने बैठ गया और खामोशी से उसे देखने लगा। अली खामोश रहा। वो जब से आया खामोशी था। राहत का दिल चाह रहा था कि अली उससे पूछे, सवाल करे, कुरेदे और कहे क्या हुआ था, कैसे हुआ था। एक एक तफसील कुरेद कुरेद के पूछे, मगर अली खामोश था। जरा देर बाद राहत को अली की खामोशी करने लगी। उसका सबर जवाब देने लगा, अली भाई, आप। राहत की आवाज चरचरा सी गई। हल्ला खुश्क होने लगा। कांटे पड़ने लगे। जुबान जैसे सूख के तड़कने लगी। उसने होठ भींच लिए, अपना सर नीचे किया और घुटनों में मुंह देकर बैठ गया, जैसे दुनिया को नहीं खुद को तहज कर बैठ गया हो। अभी से थक गए, अभी तो सफर शुरू ही नहीं हुआ और तुम सर निवाड़ के बैठ रहे। ये ताल्लुक का, सच्चाई का मामला तो ना हुआ ना। अली भाई, क्या करूं? ये सवाल मुझसे करने का है? तो फिर मैं तो आपसे शुरू होके आप पर ही खत्म होता हूँ। मैं क्या करूं? रोशनी अंदर होती है, बाहर नहीं। बदन, दरीचा, दिल, दिया और लगन बाकी होती है। राहत ने अली की बात सुनकर ऐसे देखा जैसे कुछ समझ न पा रहा हूँ। अंदर की रोशनी बाहर के अंधेरे दूर करती है। बाहर की रोशनी में चीजें नजर तो आती हैं मगर समझ नहीं आती। नजर और बसीरत को समझना होता है, खोजना पड़ता है, तब तालमेल का पता चलता है। वो कैसी होगी, किस हाल में होगी? जीते जी ताल्लुक खत्म नहीं होता। बेचैनी की कसर ताल्लुक को जोड़े रखती है। अली ने कहा। राहत की तरफ देखने लगा। अचानक राहत को जैसे सुकून आ गया। यानी वो ठीक है, जिंदा सलामत है ना? अगर उसकी सलामती अजीज ना होती तो फिर उसे जिंदा उठाने की खक्कड़ क्यों पालते? कौन सा बदन गोली को सहारता है? जिंदा रहना शुगल है, जिंदा रखना मुश्किल है, मार देना तो आसान सा काम है। अली भाई, वो कहाँ है? कदमों पर मजबूती से खड़े हो जाओ, सफर लंबा है। आप तो बहुत कुछ जानते हैं, मुझे बताइए ना। तुम ही ने तो कहा है कि आप बहुत कुछ जानते हैं, यानी सब नहीं जानते, तो फिर मैं भी ना जानने वालों में हूँ। देखो राहत, ये जो तकदीर है ना, बड़े गुल खिलाती है, कभी नीचा दिखाती है, कभी ओजे सुरैया को फिराती है, और कभी कभी इंतजार के तहत सरा में पहुंचा देती है। इस सारे सफर में, कठिनाइयों में, हिजर के कर्ब में बस एक चीज साथ देती है। वो क्या? जज्बा, और वो भी सच्चा जज्बा जो इंतजार की सूली के दर्द को वसल की लज्जत से भी बढ़ा देता है। ये हिजर मिलन के मौसम से ज्यादा खूबसूरत होता है, क्योंकि इसमें ही मालूम होता है कि हमने खुद को कितना आनका है, क्या कीमत रखी है। जलने की, कुड़ने की, जुदाई के सहरा में पाप्यादा खुश होंठों के साथ हर टीले को नखलिस्तान समझ के उसकी तरफ दौड़ना, और बेसाख्ता चश्मे के किनारे पपड़ाए होठों को पानी से तर करने के लिए औंधे मुंह गिर के कोहनियों के बल तपती रेत पे खिसकना, और फिर कतरा आप के बजाय होठों पर मुंह में रेत का भर जाना, शराब को हकीकत समझना। राहत, कैनवस पर अपनी मर्जी के खद्दोखाल उभारना, दिलकशी को मोए कलम से खींच लेना बहुत आसान है, मगर रेशा रेशा अलग होना, जर्रा जर्रा बिखरना जज्बे के दम से बर्दाश्त करना पड़ता है। और राहत सहरज़दा अली को सुनता रहा। ना जाने अली के लहजे में, लफ्जों में, तर्ज गुफ्तगू में क्या था कि बेसाख्ता उसकी आंखें फिर भीग गईं। और ये उस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल, तकलीफ दे और कभी कभी लाहासिल हो जाता है कि जब दामन में कोई कौल, कोई करार, कोई वादा, कोई तसल्ली ना हो। बेकरार चिपचिपाते जख्मों की पीप को तसल्ली का कोई फाया मैसर होगा भी या नहीं, ये बहुत अजीब सा मामला होता है। ये जो मोहब्बत इश्क बन जाए ना, हुसूल की बहस से बहुत आगे निकल जाती है। राहत अपनी जगह से उठा और अली के पैरों के पास बैठ गया।
پھر علی کے گھٹنے پر سر رکھ کر دھیمے سے بولا, جب آپ یہاں تک جانتے ہیں تو بتا کیوں نہیں دیتے کہ وہ کہاں ہے؟ علی نے ہاتھ بڑھایا اور بغیر کوئی جواب دیے راحت کا سر سہلانے لگا. راحت کو یوں لگا جیسے گاؤں کے کچے کمرے میں اماں اس کا سر سہلا رہی ہوں. اماں. راحت نے سسک کر ماں کو پکارا مگر کوئی جواب نہ ملا. راحت نے آنکھ کے گوشے سے دیکھا, صوفہ خالی تھا, علی غائب تھا. اس کا سر صوفے کے گداس کونے سے لگا ہوا تھا. کیا بات ہے پاپا, آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں؟ نگار نے شاور دورانی کو ڈائننگ ٹیبل پر خاموش ساکت بیٹھے دیکھ کر پوچھا. شاور دورانی ناشتے کے ٹیبل پر نگار کا انتظار کرتے ہوئے اخبار دیکھتے تھے یا پھر صبح ٹی وی کی خبریں دیکھتے تھے. شاور دورانی کو بہت صبح اٹھنے کی عادت تھی. وہ جس قدر بھی مصروف ہوتے رات ٹھیک 10 بجے اپنے بستر پر ہوتے تھے. اسی طرح وہ صبح فجر کی اذان کی آواز کے ساتھ ہی اٹھ جایا کرتے تھے. فجر کی نماز کی عادت نگار کو باپ سے ہی پڑی تھی. اس نے پوچھا, پاپا آپ نے زندگی معمولی پیمانے سے شروع کی, پھر اتنی بڑی بزنس امپائر کیسے کھڑی کر لی؟ لوگ بڑا آدمی بننے کا خواب دیکھتے ہیں لیکن اپنی تناسانی ترک نہیں کرتے. ایسے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ انہیں عملی زندگی کو برتنے کا سلیقہ نہیں آتا. اچھی نیند, تر و تازہ کیفیت بڑے فیصلے میں ممد و معاون ثابت ہوتی ہے. جس نے اپنی زندگی کو عملی تجربات کی چھلنی سے گزارا ہوگا وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. لیکن پاپا بے شمار سخت محنت کرنے والے ساری لائف جان توڑ کر محنت کرتے ہیں, ایمانداری سے کام لیتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ دولت مند نہیں ہوتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کی ذہنیت. وہ محنت اور ایمانداری سے اپنا کام ضرور کرتے ہیں لیکن وہ دیانتداری سے اپنی صلاحیتوں کو نہ سمجھ پاتے ہیں اور نہ ہی انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ در حقیقت کیا کر سکتے ہیں. یہ انہیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ خود کو آنکھنے کے لیے خطرہ مول لینا پڑتا ہے. خطرے میں صلاحیت اور فیصلہ سازی کا اظہار ہوتا ہے, اعصاب کا امتحان ہوتا ہے, ٹوٹنے اور چٹکنے کی حد کا پتہ چلتا ہے. صحیح فیصلہ, صحیح وقت کا انتخاب اور خطرہ مول لینے کی ہمت انسان کو کامیابی کا راستہ دکھا دیتی ہے. اپنی صلاحیتوں کا اظہار زبان کی قوت سے نہیں, فیصلے کی طاقت سے کرو, پھر دیکھو کامیابی کیسے مچل کے آگے بڑھتی ہے اور تمہیں سینے سے لگا دیتی ہے. ورنہ پھر کیا ہوا, آپ اچانک مسکرانے کیوں لگے؟ ورنہ پھر انسان 9 سے 5 والا کلرک بن کے رہ جاتا ہے جو صبح 2 روٹیاں اور آلو کی سبزی لے کے جا کر دوپہر میں کینٹین کے خرچے سے بچنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے, جس کی نظریں کبھی فائل پر کبھی دیوار پر لگی گھڑی کی سوئیوں کو 5 کے ہندسے کی طرف حرکت کرتے دیکھتی رہتی ہیں. واپسی میں وہ بچوں کے لیے آم, انار, انگور کی قیمت سن کر دل کو محسوستا ہوا مہنگائی کو کوستا گھر کی جانب چلا جاتا ہے کہ اگلی پہلی کو بچوں کے لیے بہت سارے پھل لے جاؤں گا, مگر دوسری پہلی کے آتے آتے بچوں کی فیس, بجلی کا بل, اماں کی دوا, گھر کا کرایہ جیسے اخراجات منہ پھاڑے اتنی زور زور سے چلاتے ہیں کہ بچوں کا خیال دل سے محو کر دیتے ہیں اور وہ راشن کی فہرست کی قطع و برید میں ہی لگا رہتا ہے. آپ کتنی باتیں سوچ لیتے ہیں نا. ہاں. شاور دورانی نے چونک کر بیٹی کی طرف یوں دیکھا جیسے وہ ابھی بھی ماضی میں ہوں. آپ کو کچھ معلوم ہے کیا؟ شیری گل کا؟ ہاں میرے علم میں ہے. راحت اور احمد علی اختر میرے پاس آئے تھے. اچھا, پھر کوئی پیش رفت ہوئی, کوئی اطلاع, کوئی خبر وغیرہ؟ نہیں, ابھی تک نتیجہ صفر ہے. شاید پولیس حقائق کو پوشیدہ رکھ رہی ہو. وہ اتنی نامور ہے کہ اس کے اغوا سے صرف پولیس ہی نہیں محکمہ داخلہ بھی ہل گیا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. شیری گل کو پسند کرنے والے عام ہی نہیں خاص لوگ بھی ہیں. اب سب کی خواہش ہے کہ شیری گل کا پتہ چل جائے. پولیس میں سے ہر افسر کی خواہش ہے کہ شیری گل کا کیس وہی حل کرے, لیکن ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی. اگر آپ کو بھی نہیں معلوم تو پھر کسے معلوم ہوگا؟ نگار نے گہری نگاہوں سے باپ کی طرف دیکھا. وہ سکے ہوئے ٹوسٹ کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے. پھر انہوں نے بڑی نفاست سے ٹوسٹ کے کنارے کو اپنے دانتوں سے کترا, یوں جیسے انہیں ٹوسٹ کی تکلیف کا ڈر ہو. کوئی ایسی بات تھی جو شاور دورانی کو بے چین کر رہی تھی. کیا آپ کو کسی فیصلے میں مشکل درپیش آ رہی ہے کیا؟ انہوں نے نگار کی طرف دیکھا. ان کی نگاہوں میں خالی پن کا گہرا تاثر تھا. نگار سمجھ گئی. وہ اپنے خیالات کے بھنور میں اس کی آواز کو سن نہیں پائے تھے. میں پوچھ رہی تھی کیا کسی خاص پروجیکٹ پر سوچ رہے ہیں؟ پروجیکٹ تو اہم ہے. کیا سیاست میں باقاعدہ حصہ لیں گے آپ؟ نگار نے پوچھا. پچھلی مرتبہ اس کی باپ کے ساتھ اسی مسئلے پر گفتگو ہوئی تھی. سیاست ضروری ہے لیکن براہ راست کے بجائے بالواسطہ زیادہ بہتر رہے گا. کم از کم براہ راست چھوٹے چھوٹے ٹکے ٹکے کے لوگوں کی گالیاں تو نہیں سننا پڑتی. لوگ اب بہت ذہین ہو گئے ہیں. صرف بال کی کھال نہیں نکالتے بلکہ کھال کر DNA بھی نکالنے لگے ہیں. واہ زبردست, تم نے تو بال کی کھال کا اگلا مرحلہ بھی بیان کر دیا. ہم تو بال کی کھال تک ہی رک جاتے تھے, تم تو DNA تک پہنچ گئی. واقعی بھائی آج کی نسل ذہانت میں ہم بڈھوں سے آگے نکل گئی ہے. نگار نے غور سے شاور دورانی کی طرف دیکھا. وہ باتیں کر رہے تھے, ناشتہ کر رہے تھے
اس کے سوالوں کا جواب دے رہے تھے، مگر وہ شاہوار دورانی نہیں تھے، وہ شاہوار دورانی جو اس کے باپ تھے۔ یہ جو سامنے تھا یہ شاہوار دورانی کا عکس تھا۔ اصل شاہوار دورانی کہاں تھے؟ اچانک شاہوار دورانی کے موبائل پر بیل ہوئی۔ انہوں نے چونک کر اسکرین پر نگاہ ڈالی، پھر کال منقطع کر دی، لیکن دوسری طرف کوئی شاید بہت بے چین تھا بات کرنے کے لیے۔ فوراً ہی دوبارہ بیل ہوئی، انہوں نے پھر لائن کاٹ دی۔ نگار کو حیرت ہوئی، جب ایک دفعہ شاہوار دورانی کال منقطع کر دیتے تھے تو پھر کوئی دوبارہ فون نہیں کرتا تھا، مگر یہ کون تھا جو شاہوار دورانی کو مسلسل فون کیا جا رہا تھا؟ جب 5ویں بار اسکرین جھلملائی تو شاہوار دورانی نے فون اٹھایا اور نگار کو نظر انداز کرتے ہوئے اندر کی طرف مڑ گئے۔ نگار کو حیرت ہوئی، اس سے پہلے کبھی انہوں نے کسی کا فون سننے کے لیے گوشہ تنہائی کا انتخاب نہیں کیا تھا۔ وہ تھوڑی سی پریشان ہو گئی۔ وہ کچھ دیر بیٹھی رہی کہ شاید شاہوار دورانی ادھورا ناشتے کے لیے واپس آئیں گے، مگر وہ نہیں آئے۔ اس نے بے دلی سے اپنا کپ اٹھایا اور ناشتے کی میز سے اٹھ گئی۔ شاہوار دورانی بدستور فون پر مصروف تھے، مگر ان کی آواز اتنی مدھم تھی کہ شیشے سے ان کے ہونٹ تو ہلتے نظر آ رہے تھے مگر آواز نہیں آ رہی تھی، حالانکہ دروازہ پوری طرح کھلا ہوا تھا۔ سرمد اور فریحہ بے حد مصروف تھے۔ شادی کے چند دنوں کے بعد وہ فریحہ کے گھر منتقل ہو گیا تھا۔ پاپا بھی بہت خوش تھے۔ جب گھر کرائے پر دینے کی بات آئی تو پاپا نے مشورہ دیا، بیٹا تم ٹیوشن پڑھانے جاتے ہو، ماشاءاللہ تمہاری شہرت بہت اچھی ہے، کیوں نہ تم اپنے گھر کو ٹیوشن اکیڈمی میں تبدیل کر دو۔ آج کل انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے لیے اچھی اکیڈمی کے لیے لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں، مناسب فیس میں اچھی تعلیم دو، انشاءاللہ نتیجہ بہت اچھا نکلے گا۔ ارے واقعی پاپا، یہ بات تو میں نے سوچی نہیں۔ سوچنا دماغ والوں کا کام ہے۔ فریحہ نے مسکراتے ہوئے سرمد کی طرف دیکھا، اس کی مسکراہٹ میں آنکھوں میں بھرپور شرارت تھی۔ صحیح فرمایا تم نے، میں تو آپ کی ذہانت کی قدر کرتا ہوں، اور یہ دماغ ہی تو ہے کہ آپ کی پسند میری پسند سے اعلیٰ ہے۔ ہاں وہ تو ظاہر ہے۔ فریحہ نے روا روی میں سر ہلایا۔ پاپا ان کی نوک جھونک سن کر ہنسنے لگے۔ فریحہ، یہاں تو سرمد تم سے بازی لے گیا۔ وہ کیسے؟ اپنا دماغ استعمال کر کے۔ فریحہ ان کی بات سمجھ گئی اور سرمد کو گھورنے لگی۔ طے یہ پایا کہ گھر کے نچلے حصے کو اکیڈمی کی شکل دے دی جائے۔ اس موقع پر پاپا نے کہا، فرنیچر والے میرے جاننے والے ہیں، وہ اسکول کا فرنیچر اچھے داموں میں دے دیں گے اور ان کو 2-3 اقساط میں ادائیگی بھی کی جا سکتی ہے۔ اکیڈمی کا نام سن شائن اکیڈمی تجویز ہوا۔ سرمد نے اپنے دوستوں کو بھی فوراً ہی مطلع کر دیا۔ سرمد کے دوست فرحان اور نجیب کا بھی وسیع حلقہ باب تھا۔ ویسے بھی آج کل 8ویں 10ویں کے لڑکے سڑکوں پر موٹر سائیکلیں دوڑائے پھرتے ہیں۔ اچھی اکیڈمی کے لیے فاصلے کی اہمیت نہیں ہوتی۔ بینر لکھنے والوں کو بینر لکھنے اور لگانے کا کام سونپ دیا گیا۔ فریحہ نے سن شائن اکیڈمی کے نام سے سرمد کی تصویر کے ساتھ فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر پر بھی پیج بنا لیا اور اس کو شیئر کرنا شروع کر دیا۔ ہفتے بھر میں اکیڈمی کا سیٹ اپ مکمل ہو گیا۔ 40 داخلے بھی ہو گئے۔ پاپا نے انتظامی امور سنبھال لیے۔ نجیب اور فرحان نے بھی سرمد کے ساتھ اکیڈمی جوائن کر لی۔ 40 لڑکے لڑکیوں کے ساتھ شروع ہونے والی اکیڈمی مہینے بھر میں ہی 200 طالب علموں کے ساتھ بھرپور طریقے سے رواں ہو گئی۔ میں بہت خوش ہوں، پاپا نے کتنی اچھی تجویز دی تھی، سرمد نے کھانا کھاتے ہوئے کہا۔ وقت اچھا ہو تو سب اچھا ہو جاتا ہے، آج کل تو آپ کا ستارہ عروج پر ہے۔ فریحہ نے مسکرا کر کہا، بھائی میرا ستارہ تو تم ہو، اب ایسا لگتا ہے جیسے میرا بھی ایک گھر ہے، رشتے ہیں۔ ہاں سرمد، رشتوں کے بغیر جینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ سرمد نے فریحہ کی طرف دیکھا، وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سرمد نے نوالا بنایا اور اس کی طرف بڑھایا۔ فریحہ نے لقمہ لے لیا۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میں اکیلے کے بجائے کسی کے ساتھ کھانا کھاؤں، کسی کو میں لقمے کھلاؤں، کوئی مجھے نوالے دے۔ زندگی میں بعض خواہشات کتنی عجیب ہوتی ہیں، ہے نا؟ ہاں، یہ تو وہی جانتے ہیں جو رشتوں کو ترسے ہوں۔ پاپا نے مجھے ماں، باپ، بھائی، ماموں، چچا، سارے رشتوں سے روشناس کرایا۔ وہ میرے لیے سب کچھ ہے، میرے علاوہ۔ سرمد نے جلدی سے لقمہ دیا۔ ہر وقت کی شوخی اچھی نہیں ہوتی جی۔ فریحہ نے اسے تیکھی نگاہوں سے گھورا۔ میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ صرف چائے؟ کوئی میٹھی چیز نہیں ملے گی؟ بدتمیز، منہ دھو کے رکھے، ہر وقت کے چونچلے اچھے نہیں لگتے۔ ویسے کیا بات ہے، آج آپ بڑے موڈ میں ہیں؟ فریحہ نے چائے کا پانی چولہے پر رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے دین کا زیادہ علم نہیں، مجھے نہیں معلوم جنت کیسی ہوتی ہے، لیکن آج میں جس پرسکون حالت میں ہوں، تم جیسی اچھی محبت کرنے والی بیوی اور پاپا جیسے محبت کرنے والے شخص، اللہ پاک نے جیسے ساری محروموں کا ازالہ کر دیا ہے۔ خوش رہنا، پرسکون رہنا، ایسا خوبصورت سا گھر، جنت یہی تو ہے۔ سرمد کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ شکر کے ہزاروں لاکھوں طریقے ہیں، اور سب سے زیادہ خوبصورت شکر وہ ہے کہ آپ کی آنکھیں خالق کی محبت کے احساس سے نم ہو جائیں، بھیگ جائیں۔
اور شکر کا یہ لمحہ اس پر وارد ہو رہا تھا۔ کسی نے بری طرح سے اس کے بیڈ کو لات ماری۔ وہ گھبرا کے اٹھ گیا۔ اس کے سامنے 4 قداور افراد کھڑے تھے اور اس کو کینہ توز نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ تم کون ہو؟ راحت گھبرا گیا۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان میں سے ایک آدمی نے ذرا سا آگے جھک کر راحت کا پیر پکڑا اور ایک ہاتھ سے ہی اس کو بیڈ سے کھینچ کر نیچے دبیس قالین پر گرا دیا۔ چند لمحوں کے لیے تو اس کے اوسانی خطا ہو گئے۔ وہ نیچے گرا انہیں یکٹک دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی جھکا اور راحت کو گریبان سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کر دیا۔ کون ہو تم؟ رانی کدھر ہے؟ ان کے عقب سے ایک آواز ابھری۔ راحت نے سر گھما کے دیکھا۔ وہاں ایک آدمی صوفے پر بیٹھا تھا۔ کون رانی؟ اچھا، بڑا معصوم، بڑا انجان بن رہا ہے۔ ان میں سے ایک نے زوردار گھوسا اس کے پیٹ پہ دے مارا۔ راحت اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ لڑکھڑایا اور بیڈ کی پٹی پر گرا۔ اس کے کولے پر بیڈ کی پٹی بہت زور سے لگی۔ کون رانی؟ وہ حلق کے بل چیخا، مگر اس کے جواب میں ان لوگوں نے اسے لاتوں، گھوسوں اور مکوں پہ رکھ لیا۔ وہ اسے بے پناہ بدن کے ہر حصے پر مار رہے تھے۔ چند منٹ تک تو راحت نے ضبط کیا، پھر اس کی بے دریغ چیخیں نکلنے لگی۔ وسیع بیڈ روم کی موٹی دیواروں سے اس کی آوازیں باہر نہیں جا رہی تھی اور پتہ نہیں پٹتے پٹتے راحت کب ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا۔ اسے نہیں اندازہ کہ سال بیتا یا لمحہ، مگر کسی نے اسے دریا میں پھینک دیا تھا۔ اس نے بچاؤ کی جبلت کے تحت بے تحاشا ہاتھ پیر چلائے اور آنکھیں کھول دی۔ وہ اپنے بیڈ روم میں تھا۔ وہ چاروں عذاب کے فرشتوں کی طرح اس پر نگران تھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں پانی کا بڑا سا جگ تھا جو وہ راحت کے چہرے پر انڈیل رہا تھا۔ پانی کی وجہ سے اس کو ہوش آیا تھا۔ چند لمحے وہ اسی طرح پڑا رہا، پھر اس نے خود کو کھسکایا اور بڑی مشکل سے بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اسے کسی درد کا احساس نہیں ہو رہا تھا، شاید سارا بدن بے حس ہو گیا تھا۔ جب بہت زیادہ خاطر ہوتی ہے تو تھوڑی دیر پتہ نہیں چلتا۔ صوفے پر بیٹھے آدمی نے کہا، تھوڑی دیر بعد ٹی سے اٹھیں گی، سارا پنڈا درد سے بوجھل ہو جائے گا، تم دوائیں کھاؤ گے، بے سے دھو کر بیڈ پر گر پڑو گے اور گہری نیند میں ڈوب جاؤ گے، اور جب تمہاری آنکھ کھلے گی تو ہم پھر موجود ہوں گے، اور پھر تمہاری ایسی ہی درگت بنے گی۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک کیا؟ جب تک تم بی بی رانی کا پتہ نہیں بتا دیتے۔ میں کسی رانی کو نہیں جانتا، وہ سائیں جھوٹ بول رہا ہے، ایک نے صفاق لہجے میں کہا۔ اس کا جی نہیں بھرا، ابھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اس کے۔ اس نے کہتے کہتے اچانک ایک لمبے پھل والا چاقو پھرتی سے نیفے سے برآمد کر کے راحت کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ چمکتے چاقو کے پھل کی تیز دھار روشنی میں جھلملائی۔ اتنی جلدی نہیں۔ صوفے پر بیٹھا شخص چند لمحے اس کو کڑی نگاہوں سے گھورتا رہا، پھر اس نے جیب سے تصویر نکالی اور راحت کی آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ تو اس کو تم بالکل نہیں جانتے ہو؟ ایک لمحے کے لیے راحت کے مختل حواس یکبارگی مجتمع ہو گئے۔ وہ اس کی ایک جھلک کو لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ وہ شیری گل تھی، وہی شیری گل جس کے لیے وہ اپنی آنکھوں کو بے خواب کر بیٹھا تھا، وہ شیری گل جس کی وہ تلاش میں تھا۔ یہ بھی اسی کی تلاش میں تھے۔ وہ تو اس تک پہنچ گئے تھے، لیکن وہ اس تک پہنچے کیسے؟ یہ رانی تو نہیں ہے، یہ تو شیری گل کی تصویر ہے۔ رانی ہے ہماری۔ صوفے پر بیٹھے شخص کے لہجے میں بے پناہ تلخی تھی۔ میں تو خود اس کی تلاش میں ہوں، نہ جانے سے کون لے گیا؟ بکواس، سچ بول۔ راحت نے آنکھیں میچ کے صوفے پر بیٹھے شخص کا جائزہ لیا اور سرسراتی آواز میں بولا، وہ تم ہی تو تھے، اس وقت میں نے دیکھا تھا۔ کیا دیکھا تھا؟ صوفے پر بیٹھا شخص کسمسایا اور اس نے چاقو بردار کی طرف دیکھا۔ ہاں، وہ تم ہی تھے، وہ تم ہی تو تھے جس نے شیری گل کو پیچھے ہٹنے کو کہا تھا جب ہم جا رہے تھے۔ میں نے دیکھا تھا تمہیں شیری گل سے بات کرتے ہوئے۔ کون ہو تم کیوں پیچھے پڑے تھے ہمارے؟ راحت ہزیانی لہجے میں چیخا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھا اور صوفے پر بیٹھے شخص کو کالر سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ چھوڑو مجھے، الٹا مجھ سے پوچھتے ہو؟ تم نے دیکھا ہوگا، تم جانتے ہو، تمہیں پیچھے لگے ہوئے تھے ہمارے۔ راحت بری طرح سے لپٹ گیا۔ چاقو بردار نے کھٹکے سے چاقو بند کیا اور راحت کو شانوں سے پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا۔ صوفے والا اپنے حواس بحال کرتے ہوئے بولا، میں نہیں جانتا۔ میں کیسے مان لوں؟ تم نے سب دیکھا ہوگا، تم بتاتے کیوں نہیں کہ شیری گل کہاں ہے؟ اچانک جیسے راحت یک دم خاموش ہو گیا۔ کمرے میں لمحے بھر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ کون ہو تم لوگ؟ ذرا دیر بعد راحت نے پوچھا۔ ہمارے ساتھ سوال جواب کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ رانی کہاں ہے؟ چاقو بردار نے قدرے نرمی سے پوچھا۔ رانی نہیں، شیری گل۔ ہمارے لیے وہ رانی ہے، ہم اس کو رانی ہی بلاتے ہیں۔ دیکھو، تم جو بھی ہو، میں تو خود شیری گل کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ ہفتے بھر سے پورے ملک میں کوہرام مچا ہوا ہے کہ اتنی مشہور و معروف ماڈل اچانک کہاں چلی گئی، کون لے گیا اسے؟ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ ہر ٹی وی چینل اور اخبار یہی سوال کر رہے ہیں۔ او، ہمیں ٹی وی شیوی اخبار شخبار کا نہیں پتا، تم آخری آدمی ہو جس کے ساتھ رانی جیتی۔ پھر وہ کہاں ہے؟ ارے بھائی، وہی مرغے کی ایک ٹانگ۔ عجیب آدمی ہو، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں شیری گل کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں تڑپ رہا ہوں، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ صوفے پر بیٹھے شخص نے چاقو بردار کی طرف دیکھا اور نفی میں گردن ہلائی۔ ٹھیک کہہ رہا ہے، تو پھر
चाकू बरदार ने सवाल किया। फिर क्या करें? सरदार साहब को क्या जवाब देंगे? उठा ले? नहीं, मैं जानता हूं कि ये इससे ज्यादा नहीं जानता। तो फिर यही के। अरे भाई कुछ मुझे भी तो बताओ, कौन हो तुम लोग? हम रानी जी को ढूंढने के लिए निकले हैं, सोफे वाले शख्स ने कहा। तुम कैसे ढूंढोगे? आईजी भी ढूंढ रहा है, शाहवार दुरानी भी ढूंढ रहा है, श्री गुल के परिस्तार भी उसे ढूंढ रहा है, मगर वो नहीं मिल रही। फिर तुम लोग उसे कैसे ढूंढ लोगे? तुमने रानी जी की तस्वीर बनाई थी? चाकू बरदार ने पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? राहत ने उसका सवाल नजरअंदाज कर दिया। उसके अंदर हिम्मत दोबारा औद कर आई थी और औसान बहाल हो गए थे। मेरा नाम सुल्तान है। और तुम्हारा? राहत ने सोफे वाले की तरफ उंगली से इशारा किया। मैं मलिक खुदा बख्श हूं। इस दौरान दोनों आदमी खामोश मगर चौंकिन्ना खड़े रहे। अचानक राहत उठा। किधर? पानी लेने जा रहा हूँ। मैं ला देता हूँ। उन दोनों में से एक बोला। वो सामने बेल का बटन है, दबा दो, लड़का ले आएगा। वो अपने कमरे में बंधा पड़ा है, एक झापड़ से बेहोश हो गया था। ठीक है, सामने फ्रिज है, उसमें से पानी की बोतल ले आओ, राहत ने कहा और घूमकर बेड पर आन बैठा। चंद लम्हों में वो बोतल और ग्लास उठा लाया। राहत ने ग्लास में पानी उंडेला और फटाफट 2 ग्लास चढ़ा गया। तुम पानी पियोगे? राहत ने ग्लास तपाई पर रख दिया। तुमने बताया नहीं कि तुम लोग कौन हो और उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो? खुसूसन तुम तो हम पर नजर रखते थे। क्या तुम बॉडीगार्ड हो? तो फिर तुम उस वक्त कहाँ थे? राहत ने मलिक खुदाबख्श को देखा। रानी जी ने मुझे डांट कर वापस भेज दिया था, वो तुम्हारे पास थी। तुम्हें कुछ तो मालूम होगा। अल्लाह जानता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता। क्या तुम शौकत दाद के आदमी हो? तुम्हें कैसे पता चला? मलिक खुदाबख्श ने चौंक कर पूछा। जब मैं शाहवार दुरानी के पास था तभी आईजी को फोन आया था। हमने क्लिफ्टन थाने में रिपोर्ट लिखवाई है, वहाँ एसपी दरियाब रजा इस पर काम कर रहे हैं। क्या तुम लोगों ने पुलिस से बात की? हमारा तरीका अलग है, हम कागज और कानून के चक्कर में नहीं पड़ते। हमारे लिए सरदार साहब का लफ्ज ही हुक्म और कानून होता है, हमारी किताब जरा अलग है। हाँ जी, सुल्तान ने मलिक खुदाबख्श की हाँ में हाँ मिलाई। हम तो सरदार साहब की पुलिस है, फौज है, जहाँ वो भेजते हैं आंधी तूफान की तरह पहुंच जाते हैं। हमारे कायदे कानून जरा वखरे हैं। पर तुम क्यों रानी जी के साथ साथ फिरते थे? सुल्तान ने सवाल किया। राहत ने सुल्तान की आंखों में देखा, वहां गजब की चमक थी। वो चंद लम्हे आंखों में आंखें डाले देखता रहा, फिर धीमे से बोला। तुम्हें क्या बताऊं, तुम नहीं समझोगे। अच्छा जी हंस क्यों रहो? मलिक खुदाबख्श ने पूछा। तुम नहीं समझोगे। अचानक जैसे राहत को एहसास हुआ कि सुल्तान जान गया है, वो समझ गया है। तुम लोग चाय पियोगे? क्या? ओ, हम तुझे मारपीट कर रहे हैं और तुझे खातिरदारी की सूझ रही है? तुम जिसके ताल्लुक से हो, इस सबब से मुझे कोई शिकायत नहीं। मलिक खुदाबख्श और सुल्तान ने उसकी तरफ देखा। दोनों की आंखों में समझ में ना आने वाली हैरत थी। तुम्हारा बंदा बंधा पड़ा है, इतने बड़े घर में तुम रहते हो, कल्लम कर ले। हाँ, खाली है घर, राहत ने जवाब दिया। इसके साथ ही एपिसोड 8 का इख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए एपिसोड 9 समाप्त फरमाएं। शुक्रिया।